अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने भी। शफ़क़त साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र NCOC की मीटिंग हुई और इसमें अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब के 7 अजला में स्कूल 15 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उन्हें मौसम बहार की जो छुट्टियाँ हैं वो देने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ बीमारी के फैलाव के पेश नज़र जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका सिलसिला भी उन इलाकों में जारी रहेगा जहां ये केसेस बढ़ेंगे। वफाकी इदारों की सवाबदीद पर है कि 50% होम पॉलिसी का इतलाक़ किया जाएगा। तमाम तिजारती मराकज़ जो हैं उन्हें रात 10 बजे बंद करने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा और भी अहम फैसले हुए हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी का बतौर रुकन सेनेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और PTI की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन उनकी नाअहली को लेकर नोटिस जारी किया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अब फतह गर्दान रही है। उनकी दरख्वास्त पे आधी दरख्वास्त पे अमल दरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो डस्का का इंतखाब था उसको लेके जो फौरी हुक्म इम्तरा की इस्तदा की गई थी PTI की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसको भी आज मुस्तरद कर दिया गया। निज़ामी साहब, बहुत से डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन शिबली फराज साहब ने कल एक टॉक शो में भी कहा, उसके बाद भी उनका बयान सामने आया कि चेयरमैन सेनेट के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और अब ये नहीं हो सकता कि फ़ुटबॉल मैच है और हम सिर्फ टांगों से खेलें और मुखालिफ को हाथों से भी खेलने की इजाज़त हो। क्या इंडिकेट करता है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये तो बयान मुझे तो अजीब सा लगा। एक सियासी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात को ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। आप हुकूमत हैं, आपका काम है कि आप उनको प्रोसिक्यूट करें जो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, बजाय ये कहने के विल ऑल्सो जॉइन देम। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कानून के मुताबिक हर हरबा उन्होंने जो क्वालिफिकेशन की है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि हर हरबा चाहे दे शुड ट्राई देयर बेस्ट। शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों शफ़क़त साहब, ये हर हरबे से क्या मुराद है? नहीं, वही मुराद है जो कि उन्होंने अपनी ट्वीट में क्लैरिफाई भी किया है कि उनका मतलब था कि हर कानूनी तरीका जो है और ख़ास तौर पे वज़न कानून पे है, जो कानूनी तरीका है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है उसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है। जी ठीक है निज़ामी साहब ये शब्द बात करते हैं। निज़ामी साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, बाद में उन्होंने वजाहत तो कर दी लेकिन उस वक्त प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि अब हम बाय द बुक नहीं चलेंगे, तो इसका क्या वो फ़र्ते जज्बात में कह गए हैं? और दूसरा ये, इससे पहले भी बहुत से बयानात आते रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक मौके पे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो जो एक तासुर था पहले कि तमाम जो हल्के हैं, रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, उसकी सपोर्ट हुकूमत को हासिल है, क्या अब भी वैसा ही माहौल है निज़ामी साहब? आप मुझसे करवाना चाहते हैं, बहरहाल माहौल तो कुछ वैसा ही है कि सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत के पास मौजूद है और उसको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल भी किया जाता है। स्पेकुलेशन ये है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था खान साहब का, उसमें भी उसे इस्तेमाल किया गया। तो ये तो बहरहाल एक हकीकत है और इसीलिए तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं थी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनको ये कहने की हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके पास आखिरी बार तो उनके पास मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो सारा इस वक्त बिसात बिछी हुई है बिलखुसूस चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेके, शमीम आफरीदी साहब जो इंडिपेंडेंट सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, खालिदा तैयब साहिबा हैं MQM से मुंतखब हुई हैं, वो इद्दत में हैं, इससे मुतालिक वो जो शरई मामलात हैं वो भी रुजू कर रही हैं। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स सामने आ रहे हैं, बहुत आप कह लें कि थिन मार्जिन है अपोजिशन के पास, 2-3 सीटों की उनको सबकत है, तो ये कुछ अचंबा होगा, कोई सरप्राइज़ होगा अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं? और ये जो ऑप्टिक्स हैं ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं PDM को? असल में तो ख्याल है कि जो पिछली दफ़ा मौजूदा हुआ था उस तरह का मौजूदा ही हो जाएगा। लेकिन लोग पूरी उम्मीद है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत सकते हैं तो वहाँ पे तो चेयरमैन सेनेट अगर उनको अपोजिशन को मामूली अक्सरियत हासिल है तो वो यहाँ भी जीत जाएंगे,
لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ان کو کوئی مدد تو غیبی مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی اس حوالے سے، کیونکہ اب ڈیسپریشن بہت بڑھ گئی ہے خان صاحب کی اور کہ وہ اور ان کی حکومت کی کہ انہیں حالت میں جیتنا ہے۔ یہ ہار گئے اگر وہ تو اس کی قیمت بڑی ہوگی چیئرمین سینٹ کے، اس سینس میں کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اس کی پذیرائی جو ہے اب وہ ہر طریقے سے وہ کام ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ اگر ان کی سینٹ میں سیٹیں نہیں ہیں تو وہ غیر فطری بات نہیں ہے اگر وہ یہ کنسیڈ بھی کر جائیں تو۔ جی یہ بتائیے کہ جو کووڈ کا یہ تیسرا آنسلاٹ ہوا ہے پاکستان میں، جیسے ہی آپ لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ریٹ آف انفیکشن کے حساب سے بھی اور اموات کے حساب سے بھی نیچرلی۔ تو اب پھر آپ کو پابندی لگانی پڑی ہے، یعنی اسکولوں کے بارے میں جو آپ نے پالیسی اختیار کی ہے، کچھ میرج ہالس کے بارے میں، غالباً کو ریسٹورینٹس کے بارے میں، تو یہ تو پھر وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ دیکھیں جی، جو کووڈ کی مختلف اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں پچھلے ایک سال میں، پچھلے جون میں بہت ہائی اسپائک تھی، پھر کم ہوئی، پھر نومبر میں پھر دوبارہ چڑھی، اور پھر اب ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہے، ابھی اس لیول تک تو نہیں پہنچی لیکن نظر آ رہی ہے کہ تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کچھ پریونٹیو میجرز لیے ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ انڈور ڈائننگ ہو گئی، انڈور میٹنگز ہو گئی، انڈور شادی ہالز ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ہم میرے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، ہم نے جو 7 شہر ہیں پنجاب کے اور اس کے علاوہ پشاور میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو اسکول ہیں وہ تعلیمی ادارے سارے بند کر دیے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ ویسے بھی اگلے ہفتے کئی اداروں میں اسپرنگ بریک ہونی تھی، تو اس کو ہم نے ذرا ایڈوانس کر دیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے تو 28 مارچ کے بعد ہم دوبارہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کھول دیں تعلیمی ادارے۔ اچھا، ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس کا اول شروع ہو گیا آج سے، جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے پہلے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن آج جہاں لاہور میں یہ اطلاعات ملی ہے کہ سینٹرز پہ کافی آرگنائز قسم کا معاملہ تھا، اسلام آباد میں تو آج مثلاً پمس میں اتنا رش تھا کہ لوگ جو ہیں وہ لمبی لائنوں میں لگ کے پھر واپس آ گئے۔ تو یہ کچھ ذرا اس کو بہتر آرگنائز ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں ایکچولی کوشش تو یہی ہے کہ جو اطلاع کرائی جائے لوگوں کو وہ اس طریقے سے کرائی جائے اور سٹیگر کر کے چلائی جائے کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش نہ ہو۔ کہیں کہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ اتنے میس لیول پہ سارے ملک میں ویکسینیشن کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں اگر آپ 11 کروڑ یا 18 کروڑ ایڈلٹس کو لگائیں تو یہ بہت بڑی آبادی ہے جس کی ویکسینیشن ہونی ہے۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں پرابلمز بھی ہوں گے، لیکن کوشش تو یہی ہے کہ جو اطلاعات جاتی ہیں وہ ایسے جائیں اور اس کے لیے ایک ایسی ترتیب سے جائیں کہ کہیں بھی بہت زیادہ رش نہ ہو۔ میں شفقت صاحب، نظامی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو کووڈ کو لے کے جو پبلک کا ایٹیٹیوڈ ہے، ویڈیو رسپیکٹ، وہ بڑا کیجول ہے، شاید اس طرح ادراک نہیں کیا جا رہا۔ اس کے لیے حکومت کیا پھر سے کوئی عوامی رابطے کی مہم شروع کرے گی؟ اور دوسرا جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے میں شاید وہ بھی اتنی یا سنجیدہ نہیں ہے یا اتنی کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ جو 2 پوائنٹس ہیں آج کی میٹنگ میں، کیا ان کو بھی فوکس کیا گیا اور اس کو لے کے کوئی نئی ہدایات سامنے آئی ہیں؟
देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि इंतज़ामिया तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है और करती रहेगी, लेकिन जब इस पैमाने की एक ख़तरा हो और इस पैमाने की बीमारी हो, तो उसमें आपको अपनी खुद भी एहतियात करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं होता कि इसी तरह जिस तरह अगर आप अगर कोई हर एक मुआशरे में हर कोई क्रिमिनल बन जाए, तो पुलिस हर किसी को का ख्याल नहीं रख सकती। तो इसी तरह एक सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ पुलिसिंग भी करने की ज़रूरत है कि भाई जहाँ पे SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। तो कोशिश तो यही है कि एक तो अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी तरह उसकी अमल दरामद कराएं, लेकिन उसके अलावा लोग अपने तौर पे भी जो SOPs हैं उनको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये उनके अपने फ़ायदे में। तो उसके लिए हम मीडिया कैंपेन भी हमने की है, बाकी चीज़ें भी की हैं जी। तो मज़ीद अवेयरनेस साहब क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। जी शफकत साहब, ये बताइए, एक सियासी सूरत हाल की तरफ चले कि कुछ लगता है कि बहुत मुहाजराई तो बहुत ज़्यादा इंतहा पे है, और आपकी हुकूमत ने बड़ी सीरियसली लिया है ये जो यूसुफ गिलानी का जो सेटबैक हुआ है तो सही सेटबैक, लेकिन इतनी घबराहट क्यों हुकूमत पे, पैनिक सिचुएशन को तारी हो गई है? और दूसरी तरफ उतनी ही शेयर हो गई है, आप अपोजिशन नून लीग भी लगी हुई है अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करने। नहीं अरब जी, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी। बात यह है कि जब आपको इस एक हाउस में जिसमें आपको मेजॉरिटी है, अगर आपकी मेजॉरिटी जो है वो एक इलेक्शन में ज़ाहिर नहीं आती, तो उसके लिए एक अखलाकी जवाज़ पैदा होता है कि आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उस अखलाकी जवाज़ के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया जो कि मिल गया। तो ये जो पार्लिमानी जमहूरियत की रूह है वो अखलाकियात के ऊपर है, और अगर आप अखलाकी फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर उसकी रूह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बल्कि सराहना चाहिए कि हमने फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे फ़ैसला किया कि अपनी जो मॉरल अथॉरिटी है उसको कायम रखने के लिए और लेजिटिमेसी को कायम रखने के लिए फौरी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। तो ये मैं उसको पैनिक नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि ये हमारा एक मॉरल इम्पेरेटिव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हमारे लिए एक अखलाकी फ़र्ज था हमारा जो हमने पूरा किया। नहीं, मेरा मुराद ये थी कि मसला ये है कि नॉर्मली हुकूमतें जो है वो अग्रेसिव मोड में होती हैं और अपोजिशन मुदाफ़ियती में होती है, और वो इल्ज़ाम लगाती है कि जी हमारे साथ ये हुकूमत भी कि जी इम्तियाजी सलूक हो रहा है। लेकिन अब जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ी है आपकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ तकरीबन उनको अटैक कर रहे हैं कि ये गैर जानबदार नहीं है, यही खर शिकायत आपको अपोजिशन में थी। तो बाकी ये कि मैं नवाज़ और जरदारी जो है ये सारे फसाद की जड़ है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह। तो इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्शन जो है ये कुछ मुनासिब है? नहीं, देखिए, जहाँ तक तो इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हमारा तो शिकायत सिर्फ इस हद तक थी कि जब NA 75 का इलेक्शन हुआ तो एक बहुत ही आप क्यों कहें कि क्विक एक्शन लिया गया, रात को सस्पेंशन भी कर दी, वो ये कर दिया, इलेक्शन को भी कालेदम करार दिया, और के अपोजिशन ने सिर्फ डिमांड किया था कि 22 या 23 पोलिंग स्टेशन जो है उन पे उनको शक था, और बजाय इसके उसका री इलेक्शन करते सारे हल्के का री इलेक्शन कर दिया और DC कमिश्नर को तब्दील करवा दिया गया। तो मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। और दूसरी तरफ जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आया, जबकि उसका बेटा जो है वो सीधा सीधा जो है वो रिश्वत पेश कर रहा है और पैसे पेश कर रहा है, जी। तो उसके जब केस आया तो उस पर ठीक है, आज उन्हें नोटिस भी हो गए शफकत साहब। ये आप बता दें, जो आपने कहा कि नून लीग का एक सेनेटर है वो सादिक संजरानी की कैंपेन चला रहे हैं, कौन साहब हैं वो, और कितने लोग हैं जो बज़ाहिर तो नून लीग के हैं लेकिन वो साथ आपका दे रहे हैं? मैंने नहीं कहा था, ना मैं जानता हूं किसी ऐसे बंदे को,
اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی. جی نظامی صاحب، بہرحال میڈیا میں شفقت صاحب سے منسوب ہو کے یہ بیان چل رہا ہے. خیر نظامی صاحب، نہیں وہ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے. میڈیا میں تو ایسے ہوتا رہتا نا یار، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن شفقت صاحب یہ معاملات کس طرف جا کے رکیں گے؟ یہ جو محاذر آئی ہے اب، اس کے بعد لانگ مارچ کا پروگرام ہے ان کا، اپوزیشن کا، اور استعفے دینے کی بھی بات کرتے ہیں غالباً. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہو پائے گا، لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے، حکومت کے لیے ایک مسلسل تحریک کی ضرورت تو ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں متحارب قوتیں ہیں، وہ ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایڈورسریل سسٹم ہے. یعنی کہ ایک کوئی گورنمنٹ میں ہوتا ہے، پھر اس کی مخالفت ہوتی ہے، وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور یہ رہے گا. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں کی جمہوریت ذرا نہیں ہے، تو اس میں کئی دفعہ جذبات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں ابھی اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں آج سے جب فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر تھیں اور حفیظ شیخ کوئی بجٹ تقریر پڑھ رہے تھے، اور گھوسوں اور لاتوں کی بارش رائٹ لیفٹ سینٹر ہو رہی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. تو مقصد میرا یہ کچھ جسٹیفائی کرنا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جمہوریت ہے اس میں متحارب قوتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے اس میں اپوزیشن کے بہت سارے جو اکابرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے، اور ان کے سارے جو جرائم ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. تو ہم تو پروسیکیوشن کرنے میں جو بھی نیب کرتا ہے اس کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کا مال جس نے لوٹا ہے اس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے. تو وہ جب تک وہ سچویشن ہے اور انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو اس کا کوئی بندوبست تو ہونا چاہیے نا. شفقت صاحب، لیکن وہ اپوزیشن والے اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم نے تو کوئی NRO نہیں مانگا، جو انہوں نے کارروائی کرنی کریں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے. وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا ایک سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی میں NRO نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں مانگا کس نے؟ یا تو کچھ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں مانگا اس طرح. میں مثال دیتا ہوں. جب فیٹف کا بل آیا جو کہ پاکستان کا بل تھا، کوئی ایک تحریک انصاف کا نہیں تھا، وہ پاکستان کی اس میں مستقبل کا سوال تھا. تو اس وقت جو انہوں نے کوئی 33 یا 34 ترامیم پیش کی نیب کے بل میں، تو بجائے اس کے کہ وہ کام کرتے جو پاکستان کی بقا کے لیے تھا، انہوں نے فوراً اپنے نیب کی بل کی جو تبدیلی تھی اس کی درخواست دائر کر دی. جی تو مقصد یعنی کہ اس کا موشن دے دیا یا اس کی بات شروع کر دی. تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ سارا مقصد جو تھا اور ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو NRO مل جائے اور کسی طریقے سے یہ ساری قانون چینج ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم قانون چینج نہیں کریں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، وزیر برائے تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کرونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک کی حدت بھی بڑھ رہی ہے. کیا لانگ مارچ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس شد و مت کے ساتھ ہوگا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب کچھ لانگ مارچ کا ذکر بھی کریں گے، لیکن جو آج الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ سامنے آیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو نوٹیفائی کر دیا گیا. دیگر جو 48 اراکین ہیں سینٹ کے، جو نئے اراکین ہیں، ان کو بھی نوٹیفائی کر دیا گیا. فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن تھی کہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن روکا جائے، لیکن اس کو بھی مسترد کیا آج الیکشن کمیشن نے. بہرحال اب یہ جو حالات ہو چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی کا بطور امیدوار چیئرمین سینٹ سامنے آنا، اور آج جو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو حکومت کی جانب سے تنقید کے نشتر الیکشن کمیشن پہ برسائے جا رہے تھے، اب ان میں کچھ کمی آئے گی یا وہ بڑھیں گے یا کچھ اور ہوگا؟ یقیناً
کمی نہیں آئے گی، وہ بڑھے گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب یہ مرغ دستہ موز ہی رہتے ہیں. یہ جو ماضی میں زیادہ تر الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ہمیشہ حکومت وقت کیا جیتنے والی پارٹی کا ہی ساتھ دیا. اور یہ سی او ڈی کا کمال ہے جس کو عمران خان صاحب متون کرتے رہتے ہیں کہ جی سی او ڈی نے یہ کر دیا، وہ انہوں نے یہ طے کیا تھا، اس میں یہ نہیں کیا. تو یہ بھی سی او ڈی میں تھا ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، اور جس پہ عمل بھی ہوا. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے وہ اگر خود نہیں اسرٹ کرتا رہا تو ان کا اپنا قصور ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے اسرٹ کر رہا ہے پوری طریقے سے. تو اس کو برداشت کرنا چاہیے کورٹس کی طرح، بجائے کہ اس پہ کمپلین کرنا چاہیے. اب الیکشن کمیشن نے میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کے فیصلے ہیں وہ سارے یعنی ایکوٹی اور انصاف کے مطابق ہیں. کہ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر حکومت بھی تو ہے وہ ہر وقت الیکشن کمیشن جاتی رہے، وہ ڈپینڈ پھر اس پہ یہ توقع رکھے کہ الیکشن کمیشن ان کو ڈاٹڈ لائن پہ جو وہ کہتے ہیں خواہش پوری کر دے. اب مثلاً فیصلہ وڈا پہ تو یہ بات جو ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کو اتنا لمبا لٹکایا. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کیوں لٹکایا اس کو، اور ابھی بھی انہوں نے ان کو رعایت دے دی ہے اپنی جگہ پر. یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن سکتا ہے کرٹکس کے. لیکن عدالت ہو جو یہ بھی عدالت کی حیثیت ہے، تو وہ ایسے شکایات ہوتی رہتی ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ جی زیادتی ہوئی ہے. اب اسی طرح یوسف گیلانی والا کیس ہے، اب وہ ان کو کس طرح وہ سمریلی ڈسمس کر دیں. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ جو 15 لوگ ہیں ان کے نام بھی دے، پھر جو اس معاملے میں جن لوگوں نے یہ سٹنگ آپریشن کیا ہے ان کو بھی فریق بنایا جائے. پھر یہ سوال بڑا جائز ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا جو ہے جی دونوں برابر کے قصوروار ہیں. اچھا نظامی صاحب، ویسے تو معاملہ تھوڑا سا الیکشن کمیشن میں انجسٹیفائڈ ہے ہے. کرٹیسزم. جی، لیکن اگر یہ فریق بن گئے ہیں تو وہ لینے والا اور دینے والا برابر کے جو قصوروار ہیں، تو اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو وہ لینے والا بھی ہو سکتا ہے اور دینے والا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہو جائیں گے پھر. اور حکومت کے جو اس وقت حالات ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس آپ نے دیکھا، پہلے سے وہ اپنے 16 بندوں پہ تنقید پہلے ہوتی رہی ہے، تو یہ دوہری مشکل نہیں ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ ہاں جی، یہ مشکل کا ہی وجہ نا کہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے. خان صاحب نے بھی غالباً یہ کہا کہ انہیں معلوم ہے. اس کے باوجود جہاں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی باری آئی، وہاں ایسے لوگ جنہوں نے یہ رشوت دینے کی کوشش کی، اور ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے بغیر حکومت کی اشیر بات کے کیا گیا، کیونکہ حکومت تو بڑی ایماندار اور پوتر ہے. تو پھر اس صورت میں ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا کہاں تک یہ جو نئی جہت ڈالنا چاہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست کی صورت میں خان صاحب، اس سے مطابقت رکھتے ہیں. جی اچھا نظامی صاحب، آپ نے سی او ڈی کا ذکر کیا. سی او ڈی میں آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی بات تھی. سیاسی جماعتوں کے منشور میں بھی یہی ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے منشور میں بھی تھا. اب اگر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ یا ان بائسڈ یا آپ کہہ لیں کہ خود مختاری کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے، اور اس پہ جتنی سیاسی جماعتیں اگر ان کی منشا کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ تنقید الیکشن کمیشن پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ نظامی صاحب ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب. جی کیسے مزاج جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہے نظامی صاحب؟ اچھا یہ بتائیے کہ دعا آپ کی، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے یہ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے اس بیان کو کہ ہر اربہ استعمال کیا جائے گا، خصوصی طور پر ہدف تنقید بنایا کہ اب وہ میدان میں آ گیا اور چیئرمین سینٹ کے معاملے میں ہر اربہ استعمال کریں گے. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وضاحت کی کہ میں تو قانون کے مطابق ہر اربہ استعمال کرنے کو کہہ رہا تھا.
قانون کے مطابق تو دیکھیں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہے نہ ہوگا نہ ہونا چاہیے. پچھلے کئی دنوں سے سنجرانی صاحب تمام جو منتخب سینیٹرز ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, تمام جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں. میرے نے کہیں سے کوئی اعتراض نہیں سنا, نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتراض آیا, نہ پی ایم ایل این کی جانب سے اعتراض آیا. یہ طریقہ کار ہے, وہ ووٹ مانگ سکتے ہیں, کوئی دیتا ہے نہیں دیتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن کل جو رات انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے اور جس انداز میں کہا ہے, جن الفاظ کے ساتھ کہا ہے شفیع فرحات صاحب نے, اب اس کی وہ لاکھ تعویلیں دے دیں, وضاحتیں دے دیں. انہوں نے جو گورنمنٹ کے انٹینشنز تھے وہ بڑے کلیئر کیے. انہوں نے کہا کہ واٹ مے کم, ہم سینٹ کا الیکشن جیتیں گے, ہمیں جو کرنا پڑا, ہم بائی بک نہیں چلیں گے, رولز کے مطابق نہیں چلیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک سنگین اعتراف ہے کہ وہ غیر قانونی اقدامات بھی کرنا چاہتے ہیں, اور شاید جس انداز میں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جبری طور پر اپنے ممبران سے, کہ پتہ نہیں کہیں سنا ہے کہ 2 ممبران کو کہیں کنٹینر میں بند رکھا, ان کو دباؤ ڈال کے لایا گیا. تو اگر اس صورتحال کا پھر یہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں سینیٹ کے الیکشن میں, تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی, اور اس پر الیکشن کمیشن کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے. تو آپ کا جو کہنا ہے اس کے مطابق کہ حکومت بہت ڈیسپریٹ ہو گئی لگتا ہے. جی وہ تو آپ کو میرا خیال ہے اس سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیتے, اور اس الیکشن کے نوٹیفیکیشن کو رکوانے کے لیے جو جو ہتھ کنڈے اختیار کیے اس حکومت نے, جہاں جہاں یہ باغ دوڑ اب بھی کر رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پریشان ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, اور انہیں یہ شاید خوف ہے کہ اگر سینٹ کا چیئرمین بھی ان سے نکل گیا, جو اصولی طور پر تو شاید اپوزیشن کا ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر نکل گیا تو شاید ان کی حکومت نے جو ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, جس انداز میں اس کو خود ہی سیلیبریٹ بھی کیا تھا, وہ ان کا جو سارا ایک ہوا تھا وہ نکل جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, دوسرے ہے کہ خان صاحب نے زرداری صاحب پر بڑی نظر کرم کی ہے اور خاصی کڑی تنقید کی ہے, میاں نواز شریف پہ بھی کی ہے اس طرح, لیکن زرداری صاحب کے بارے میں ذرا وہ قدرے پہلے کم غور افشانی کرتے رہے. اب ایک دم زرداری صاحب سے کیا ناراضگی ہوگی ان کی؟ نہیں, خان صاحب تو سب سے ناراض رہتے ہیں, جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چلیں اس میں وہ ٹھیک رہتے ہیں. اگر کوئی سیاسی مخالف ایسی سیاسی مخالفت کرے جس سے خان صاحب کی حکومت کو پریشانی لاحق ہو, تو پھر آپ نے دیکھا کہ گیلانی صاحب ایک سینٹ کا الیکشن کا جیتے, جو تقریر فرمائی انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر, وہ ایک منتخب وزیر اعظم کی تقریر تو کہیں سے مجھے نہیں لگ رہی تھی. وہ تو لگ رہا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو ناراض ہے, کسی چوراہے پہ کھڑا ہے اور اول فول جو ہے وہ بولے جا رہا ہے اپنے مخالفوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپسیٹ ہیں, پریشان ہیں, اور جس طرح انہوں نے ٹی وی پر بھی آ کر جو تقریر کی تھی, جس انداز میں انہوں نے کی, جو باڈی لینگویج ان کی تھی, جو الفاظ ان کے تھے, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے جو کچھ پلان کیا تھا, جس طرح ان کو ڈسٹرب کیا ہے, وہ شاید ہمارے 30 سارے نشانے پہ لگے ہیں. جی سعید صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے, اور سندھ میں جو آج NCOC کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے متعلق سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب, ایک تو جو آج NCOC کے فیصلے ہوئے ہیں اس پہ آپ نے بریفنگ دی ہے کہ سندھ میں ابھی تک جو اسکولز ہیں وہ معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. اس کوئی ایسی سفارش جس پہ منوان اب سندھ حکومت عمل کرنے جا رہی ہے یہ بتا دیں, اور دوسرا جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, ظاہر ہے PDM نے لانگ مارچ کرنا ہے, اس کے لیے بھی لوگوں کو آپ متحرک کریں گے, تو وہ موجودہ لہر میں آپ سمجھتے ہیں متاثر ہو سکتی ہیں؟ اس وقت پورے ملک میں جو کووڈ کی صورتحال ہے عمومی طور پر تو انڈر کنٹرول ہے, لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پر کچھ زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, جس میں پنجاب میں خاص طور پہ, اور کچھ پنجاب کے شہر ہیں 7-8 جن کا آج شفقت محمود صاحب نے ذکر بھی کیا, وہاں پر کوئی 9% کے قریب جو ہے وہ شرح ہے اضافے کی. باقی کراچی میں 3% ہے, صوبہ سندھ کے باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے بھی کم ہے. تو پورے ملک میں ہی اسکول اسی طرح کھلے رہیں گے 50% اٹینڈنس کے ساتھ, لیکن یہ جو 7 اضلاع ہیں اور غالباً پشاور اس میں شامل ہے,
ان میں جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں موسم بہار کی، ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں نہیں ہوتی، تو ان چھٹیوں کو ارلی کر دیا گیا ہے، کچھ غالباً ایک ہفتہ پہلے کر لیا گیا ہے، تاکہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی ایک بریک آ جائے گی بیچ میں 2 ہفتوں کی، اس سے شاید یہ جو اسپریڈ ہے تھوڑا سا کم ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسکولوں سے یہ ایشو نہیں ریزالو ہونے والا. اگر واقعی کووڈ کو کرنا ہے تو پھر اور سیکٹرز بھی ہیں جن کے متعلق آج کچھ اعلانات کیے گئے ہیں. تو صوبہ سندھ میں فی الحال تو اسی طرح چلیں گے، لیکن ان کیس خدا نہ خواستہ اگر نمبر بڑھتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ صوبائی حکومت اپنے طور پر جہاں جہاں سمجھے گی وہاں وہ مختلف فیصلے کر لیں. غنی صاحب، ان کی مراد ہے غالباً فیصل عباسی صاحب کی کہ اگر یہ وبا جو ہے بہت تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی تو پھر آپ اپنی لانگ مارچ کے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ابھی فی الحال جس طرح میں نے کہا نا کہ عمومی طور پر تو انڈر کنٹرول ہے، کوئی صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور سارا کاروباری زندگی بند کر دیں. فی الحال یہ صورتحال نہیں ہے. جب آپ کی زندگی کے باقی کام ہو رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہے، حکومت خود بھی کرتی رہی ہے، خان صاحب بھی جلسے کرتے رہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ دسمبر میں تو بہت زیادہ تھی خراب، تو اس وقت تو آپ کی تحریک جلسے جلوس چلتے رہے سب کچھ. تو اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنمنٹ بھی کرتی رہی. صورتحال خراب ہے. جی جی، اور وہ چلتا رہا معاملہ. تو اب بھی نظر نہیں آتا کہ ویسے لوگوں کو کی صحت پہ کوئی خاص اثر ہے. یہ خاص طور پہ رورل ایریاز میں تو بالکل ہی کوئی لگتا ہے کہ پرواہ کوئی نہیں اس چیز کی، لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. جی، عام طور پر تو شاید لاپرواہی زیادہ ہے، لیکن جو بڑے شہر ہیں چونکہ وہاں پہ لوگوں کا ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے، وہاں امکانات رہتے ہیں کہ نمبر بڑھ جائیں گے. لیکن اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ 6-7 پنجاب کے شہر چھوڑ کے باقی ایون پنجاب میں بھی جو ہے صورتحال کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. اور یہ جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ہاسپٹلس کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے اس سے لگاتے ہیں. اس وقت جو ہاسپٹلز ہیں وہ اتنے زیادہ وہ برڈن ابھی نہیں ہوئے. جی کیپیسٹی ہے اس سے. سعید صاحب، لاسٹ کویسچن، یوسف رضا گیلانی صاحب کی حمایت پہ کیا بات ہوئی ایم کیو ایم سے آپ کی؟ نظامی صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا سعید غنی صاحب سے کہ آپ کی پارٹی کافی سال بعد ایک انیشیٹو ان کے پاس آیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ آپ کی رائے جو ہے مقدم ہے پی ڈی ایم میں بھی، اور جو آپ کے فیصلے ہیں جو آپ نے کروائے ہیں وہ وینڈیکیٹ بھی ہوئے ہیں. تو اس سے پی ایم ایل این اور آپ کے درمیان کوئی محبتیں بڑھی ہیں یا وہ رائیولری جو ہے پہلے والی وہ اور تیز ہو گئی ہے؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اتحاد ہے، اللہ کا شکر ہے. کوششیں بارہ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ کسی قسم کی کوئی نفاق پیدا ہو، لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ناکام رہیں گے. جو لیڈرشپ جب بیٹھتی ہے، میٹنگ کرتی ہے، تو لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہر جماعت کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن فیصلے اتفاق کی رائے سے ہو جاتے ہیں. تو جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر تمام جماعتیں جو ہے عمل بھی کرتی ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، ظاہر ہے کہ ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے، ہم مانگ سکتے ہیں. اب دینا نہ دینا وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظام اب تو یہ خیر دیکھنا پڑے گا ایم کیو ایم کیا ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن بظاہر ابھی تک ان کی جانب سے وہ حکومت کے ہی اتحادی ہیں. نظامی صاحب، صادق سنجرانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو یہ جو سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کی وجہ سے سیٹ بیک آیا تھا حکومت کو، یہ فل ہو جائے گا؟ اس وقت آئیڈیا تو یہی ہے کہ یہ سینٹ کی چیئرمین شپ کے انتخاب سے اس جو سبکی ہے اس کو کسی حد تک دور کیا جائے. لیکن سنجرانی صاحب کا آنا جو ہے نا وہ بہت کی ہے سینٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری ہے پی ٹی آئی سینٹ میں، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی مجموعی طور پر ایک وہاں پہ میجورٹی ہے. اور اس صورتحال میں، اس حید ترکیبی میں، اگر چیئرمین بھی ان کا نہ ہو تو ان کو اپنا پی ٹی آئی کو جو ان کا ایجنڈا ہے
اب جس میں خان صاحب جو ہیں وہ خواہشوں کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے کہ اگر ان کو میجورٹی ہوتی تو وہ کر بیٹھتے. مثلا انہوں نے کہا جی یہ انتخابات جو ہیں اس سے تو انتخاب نہیں ہو سکتے پاکستان میں. اب یہ تو امریکی صدارتی سسٹم ہونا چاہیے. اب امریکہ کا صدارتی سسٹم کس آدمی کو یہاں سمجھ آئے گا؟ اور اس میں الیکٹرل اس میں تو بھائی ماننے کی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو الیکٹرل کالج کے لوگ ہیں ان کو آپ برائب کر کے لے لیں ان کو. اگر جی. وہاں تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. کچھ ایک مسئلے آئی ہیں لیکن وہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے. جی نظامی صاحب، کیس نمبر 2 اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں بھی جیت جاتے ہیں، بڑی کلیدی اہمیت کا عمل ہے. جی نظامی صاحب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب بطور چیئرمین سینٹ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت مزید کتنی کمزور ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے یقیناً یہ چیئرمین سینٹ بننا یوسف گیلانی کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اس حکومت کے لیے. جی جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈبل ویمی. جی پہلے گیلانی صاحب جو ہیں وہ آ جائیں سینیٹر الیکٹ ہو جائیں اور پھر چیئرمین سینٹ بن جائیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی دو بار جو ہیں لیزل ثابت ہوں گے. پھر نظامی صاحب اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ حکومت اپوزیشن بیٹھیں گے، رولز آف گیم سیٹ ہوں گے اور یہ جو انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہے یہ کچھ کم ہو جائے گی یا کچھ اور ہوگا؟ گیلانی صاحب تو اسی طرح کے شخصیت کے حامل ہے کہ وہ ہر ایک جماعت کے ساتھ، چاہے وہ اپوزیشن کی ہو چاہے حکومت کی ہو، اپنی جماعت کے علاوہ ریکارڈ تو یہ ہے وہ بات چیت افہام و تدویم اور مذاکرات سے بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب مثلا انہوں نے جو وزیر خزانہ جن کو انہوں نے ہرایا ڈاکٹر حفیظ شیخ، ان سے جا کے فوراً جا کے ملے اور ان سے گفتگو کی. تو اس صورت میں تو گیلانی صاحب کی تو یہی کوشش ہوگی. لیکن حکومت جس رستے پہ گامزن ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ افہام و تفہیم کی لائن کی طرف آئیں. جی ٹھیک نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی.